अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो दो मोहब्बत करने वालों की एक खूबसूरत दास्तान है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मैं किसी कवारे छड़े छांट आदमी को मकान नहीं देती हूँ भैया, शादीशुदा को ही ठहराती हूँ। बड़ी बी ने ये जुमला कहकर गोया धमाका सा कर दिया। शेरदिल ने आंखें फाड़कर उनको देखा। आखिर लड़कियों वाला घर है मेरा और ऊपरी मंजिल की सीढ़ियां भी इसी सहन से निकलती हैं। सारे दिन की उतराई चढ़ाई, अपनी औरत का साथ हो तो मर्द की नजरों में हया रहती है। बड़ी बी ने उसकी हैरत से उबलती आंखों को नागवारी से देखकर वजाहती बयान जारी किया। मर्द के अंदर शराफत ना हो तो बीवी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शेरदिल ने दिल में सोचा, कह ना सका। तो जब हमाद ने बताया मियाँ कि तुम शादीशुदा हो तो मैंने झट हाँ कर दी। मुझे मुख्तसर फैमिलियाँ ही पसंद है, ज़्यादा किचकिच नहीं करनी पड़ती। अब तुम दो ही तो होगे तो अच्छा रहेगा, वरना ऊपरी मंजिल पर ज़रा तेज़ चलत फिरत भी हमारी निचली मंजिल में मानो जलजला ले आती है। दूसरी बात, मुझे किराया वक्त पर चाहिए, पहली से ना एक तारीख आगे ना पीछे, समझ गए भैया? इस बात पर लहजा दबंग हुआ। शेरदिल पहले सदमे से ही संभल ना पाया था कि दूसरी कड़ी शर्त। खैर इस शर्त की तो खैर थी, पहली वाली तो भाले की तरह दिल पर लगी थी। जी ज़रूर, किराया तो वक्त पर मिलेगा आपको, शेरदिल ने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। बड़ी बी को किसी रिश्ते से पुकारने की कोशिश यूं नहीं की कि इस बुढ़ापे की उम्र में वो अपने पोते जितने लड़के को भैया कहकर मुखातिब कर रही थी, और शेरदिल उनको बहन तो नहीं कह सकता था। फिर दुल्हन को कब इधर लेकर आओगे? वो अपनी सोचों में गुम था कि बड़ी बी की बात पर फिर उछल पड़ा। जी जल्दी, अभी खुद तो सेट हो जाऊं, नई नई नौकरी है, कुछ वक्त तो लगेगा। वो दिल ही दिल में हम्माद को गालियां देता बज़ाहिर मुस्कुरा कर बोला। हम्माद ने बताया कि तुम्हारी शादी को कुछ ही अरसा हुआ है, नई दुल्हन को यूं बहुत अरसा अकेला छोड़ोगे तो फिर बेचारी क्या सोचेगी। उसे जल्द इधर बुलवा लो, घर के 100 काम होते हैं, फिर खाना पकाना तुम अकेले से कहाँ होगा भैया। वो बड़ी हमदर्दी से शेरदिल को मशवरे देने लगी। जी आप सही कह रही हैं, मगर उधर गांव में मेरी अम्मा जी हैं उसके पास। लो, सास बहू में कभी बनी है? मेरी बहू को ही देख लो, 30 साल हो गए साथ रहते, मजाल है मुझे कभी माँ समझा हो। खैर भैया, बीवी के होते हुए भी जो अकेला रहे उसको भी मैं कवारों में शुमार करती हूँ। दुल्हन को इधर ले आओ या अपना बोरिया बिस्तर गोल करके कहीं और जाओ। वो बेमुरवती से बोली तो शेरदिल पेचोताप खाकर रह गया। दादी चाय लाऊं? बावर्ची खाने की सलाखों वाली खिड़की से झांकती एक अल्लड़ दोशीज़ा ने इजाज़त चाही तो बड़ी बी ने घूर कर उस सिमत देखा। कोई ज़रूरत नहीं है, उधर ही चुपकी बैठी रहो। दादी चाय बन चुकी है, तू ठहर वहीं, मैं आती हूँ। वो चप्पल पैरों में अड़स कर बमुश्किल उठी। एक तो ये मुए घुटनों का दर्द मुझे ज़्यादा चलने फिरने नहीं देता। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती किचन तक गई। शेरदिल ने कुर्सी से टेक लगाकर नज़रें चारों तरफ घुमाई। इस बड़े सहन के आगे एक बरामदा था जिसमें जाली वाला दरवाज़ा और कमरों की जालीदार खिड़कियां बनी थीं। दाएं तरफ एक बावर्ची खाना था, उससे आगे लाइन से वॉशरूम और स्टोर बने हुए थे। ये चाय लो भैया, बड़ी बी की आवाज़ ने शेरदिल को चौंकाया तो वो सीधा होकर बैठा। वो ट्रे उसकी नाक के आगे लिए यूं बेजार खड़ी थी गोया उसने कप ना उठाया तो सर पर ही उलट देंगी। शेरदिल ने जल्दी से चाय का कप उठाकर लबों से लगाया। अच्छा जी, अब इजाज़त चाहता हूँ। वो खाली कप मेज़ पर रख कर उठ खड़ा हुआ। अल्लाह हाफिज़। बड़ी बी भी जैसे उसे निकालने को तैयार बैठी थी। वो तेज़ कदमों से दरवाज़ा पार करके घर से बाहर निकल आया और अब उसका रुख हमाद के घर की तरफ था। तुझे किस अक्लमंद ने मशवरा दिया मेरे लिए ऐसा मकान पसंद कर जहाँ मेरा रहना एक अदद बीवी के बगैर नामुमकिन हो? यार जितना किराया तू अफोर्ड कर सकता है ना, उस किराए में इससे अच्छा मकान नहीं मिल सकता था। कितने घर दिखाए, तुझे कोई पसंद नहीं आया। इतने छोटे डिब्बी जितने मकान मुझे दिखा रहा है, यही कहा था ना तूने मुझे। हाँ तो मुझे कहाँ आदत है घुटन ज़दा मकानों में रहने की हम्माद। गाँव में कितना खुला कुशादा घर है हमारा, तूने तो देख रखा है ना। अरे ये गाँव नहीं है शेरदिल, शहर है प्यारे। यहाँ हर चीज़ कीमत से नापी जाती है, जितनी कीमत निकालेगा उतना कुशादा घर मिलेगा।
خیر یہ دلہن والی شرط کا جہاں تک مسئلہ ہے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں. تجھے نوکری ملی ہے تو چھوکری بھی مل ہی جائے گی. تب تک بڑی بھی کو جھوٹے لارے لگاتے رہنا. ارے وہ جھوٹے لاروں میں آنے والی نہیں لگتی حماد, بہت تیز ہیں. 2 ماہ کے اندر میری بیوی چاہیے انہیں. مگر کسی کی شرافت کو اس طرح پرکھنا کون سا انصاف ہے؟ میں الحمدللہ ایک شریف آدمی ہوں. ایک عورت کا ساتھ ہی کیا میری شرافت کی گواہی دے گا؟ وہ جذباتی ہو کر بولا اور حماد مسکرانے لگ پڑا. شیردل عام لڑکوں کے مقابلے میں کافی شریف تھا اور اس میں کوئی بری عادتیں نہیں تھیں, اور اس بات کا اس کو بہت غرور بھی تھا. کوئی اس کے بارے میں غلط گمان بھی رکھے اسے منظور نہیں تھا. اور جہاں تک شادی کا تعلق ہے نا حماد, میں اتنی جلدی اس کے حق میں نہیں. ابھی تو میری نوکری لگی ہے, کچھ سیٹ تو ہو جاؤں. اماں کے اسی مطالبے سے جان چھڑا کر میں شہر آیا تو ادھر یہ بڑی بھی شروع ہو گئی. ارے شیردل, تو نے مطالبے سے جان چھڑائی ہے یا مطالبے کی اصل وجہ سے؟ دونوں سے. اماں تو بس تبوں سے میرا نکاح پڑوا کر دم لیتی, اگر جو میری نوکری کا آرڈر نہ آ گیا ہوتا. ویسے تبوں میں کوئی خاص برائی بھی تو نہیں ہے شیردل, جو تو یوں بھاگ رہا ہے. یار حماد, بات برائی کی نہیں دل کی ہے. میرا دل تبوں پر راضی نہیں. تو بھلا کس پر راضی ہے تیرا دل پھر؟ معلوم نہیں یار, اسی کا تو پتہ چلانا ہے مجھے. چل چھوڑ یار, اس پتہ چلانے میں نہ جانے کتنے سال نکل جائیں گے تیرے. جو لڑکی مل رہی ہے اسی پر بسم اللہ کر. دل کا کیا ہے, راضی ہو ہی جائے گا. شیردل حماد کی بات سن کر خاموش سا ہو گیا. شیردل کو گھر مختصر سامان کے ساتھ سیٹ کرنے میں ہی کچھ دن لگ گئے. 2 کمروں اور برآمدے, چھوٹے سے کچن اور 1 عدد واش روم والا یہ اوپری پورشن کافی ہوادار اور پرسکون تھا. چھت کی سیڑھیاں بھی صحن سے نکلتی تھیں. شیردل کا دل گھبراتا تو شام کو چھت پر چلا آتا. وہ اماں اور گاؤں سے دور پہلی بار آیا تھا. کالج یونیورسٹی کی پڑھائی بھی اس نے پاس کے شہر سے ہی کی تھی, جہاں سے 2 گھنٹے سفر کر کے وہ گھر سے یونی اور یونی سے گھر پہنچتا تھا. پر نصیب میں رزق کمانا دور لکھا تھا, سو اس کو گاؤں اور ماں کو چھوڑ کر کراچی آنا پڑا. وہ اداس بھی تھا اور کچھ مطمئن بھی. مطمئن اس لیے تھا کہ تبو سے عارضی طور پر جان چھوٹی. تبو جو اس کی تایا ذات تھی, 10 جماعت پاس, پڑھائی سے بیزار اور فیشن میں ماہر. شیردل کا مزاج اس سے کبھی نہ مل پایا, اور اماں کی خواہش اس کو بہو بنانے کی تھی. وہ لاکھ اپنا انکار جتا چکا تھا, پر اماں کے حوصلے بلند تھے اور شیردل پسپا ہو جاتا اگر اس کو کراچی میں نوکری نہ ملتی. اس نے گھنٹی پر انگوٹھے کا دباؤ بڑھایا, پھر درد محسوس ہونے پر انگوٹھا ہٹا کر اس کا بغور جائزہ لیا, جو سرخ ہو گیا تھا. پچھلے 15 منٹ سے وہ کبھی دروازہ بجا رہا تھا اور کبھی گھنٹی, پر مجال ہے جو کوئی دروازہ کھولنے آتا. یہ اماں کے دور کے رشتہ دار کیا اس وقت بھنگ پی کر سو رہے ہیں؟ شیردل نے جھنجھلا کر سوچا اور اس بار گیٹ کو ہتھیلی سے پیٹ ڈالا. کھٹاک کی آواز کے ساتھ دروازہ اچانک کھلا اور شیردل لڑکھڑا کر رکوع کی حالت میں جھک گیا. وہ خود کو بروقت نہ سنبھالتا تو سجدے میں گرنے کا قوی امکان تھا. سنبھل کر کھڑے ہونے کے دوران نظر براؤن چپلوں میں قید گورے نازک پاؤں سے اوپر اٹھتی ہوئی پہلو پر جمے ہاتھوں اور پھر لمبی گردن اور شہابی چہرے پر جم کر رہ گئی. بھری دوپہر میں اپنے گھر میں چین نہیں ملتا جو دوسروں کے گھر آ ٹپکتے ہیں. نازک لبوں سے بھاری آواز برآمد ہوئی تو شیردل کو جھٹکا سا لگا. آپ نے مجھے گلی کا بچہ سمجھا ہے جو پڑوس کی گھنٹیاں بجانے کو بھری دوپہر کا وقت چاہیے؟ بی بی, میں یہاں کسی سے ملنے آیا ہوں. کسی سے ملنے کے لیے یہ وقت مناسب نہیں, سمجھے؟ لگتا ہے محترمہ فرصت سے اپنا رونے دھونے کا شغل پورا کر رہی تھی. میری آمد سے اس میں خلل پڑ گیا. مناسب تو آپ کا رویہ بھی نہیں جو ایک مہمان کو اتنی دیر سے دھوپ میں کھڑا رکھا ہے. کس سے ملنا ہے آپ کو؟ مجھے عالم آرا سے ملنا ہے. شیردل نے جھٹ سے بتایا اور دروازے سے اندر آنے کو پر تولے, پر وہ نازک حسینہ سامنے ڈٹی کھڑی تھی. یہ نانی کے سونے کا وقت ہے, آپ کسی اور ٹائم آ جائیے گا. دیکھیں بی بی, میں بہت دور سے آیا ہوں, بار بار نہیں آ سکتا. ہاں تو نہ آئے نا, نانی کون سا آپ سے ملنے کے لیے ترس رہی ہیں. میری اماں کا حکم نہ ہوتا تو میں یہاں کبھی نہ آتا. بڑے ہی بدتمیز لوگ ہیں آپ لوگ تو. روشنا, کون آیا ہے؟ کوئی ملنے والا ہے مامی. روشنا ایک دم پلٹ کر اندر چلی گئی. کس سے ملنا ہے؟ ایک مضبوط ڈیل ڈول کی عورت دروازے پر آئی. عالم آرا خاتون سے. تم کون ہو؟ جی میرا نام شیردل ہے اور میری اماں فہمیدہ عالم آرا کی رشتے کی نواسی ہیں. اچھا, اندر آ جاؤ. انہوں نے جیسے احسان کر کے اس سے کہا تو شیردل شکر کا کلمہ پڑھتا اندر آیا. وہ اپنی ہمراہی میں اسے ایک کمرے میں لے آئیں جہاں ایک نحیف سی خاتون بستر پر لیٹی ہوئی تھی. شیردل کو دیکھ کر کچھ حیرانی سے اٹھ بیٹھی.
شیردل نے اپنا تعارف دہرایا، جسے سننے کے بعد وہ بے اختیار خوش ہوئی۔ ارے تم فہمی کے بیٹے ہو، میری خالہ زاد بہن کی اکلوتی بیٹی۔ انہوں نے شیردل کو قریب بلا کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ ادھر بیٹھو میرے پاس، پھر اس کے لیے بستر پر تھوڑا سرک کر جگہ بنائی۔ کیسی ہے فہمی؟ میاں بچوں کے ساتھ خوش تو ہے نا؟ جی الحمدللہ، اماں ٹھیک ہے، پر بابا تو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اوہ میرے اللہ، میری فہمی بیوہ بھی ہو گئی؟ عالم آرا صدمے میں گھر گئی۔ بڑی پیاری بچی ہے فہمی، میں نے ہی اسے شہد چٹایا تھا، بہت مانوس تھی مجھ سے۔ رضیہ نے اس کی شادی اپنے کسی سسرالی عزیز سے گاؤں میں کر دی، بس پھر تو اس کی شکل بھی دوبارہ نہ دیکھ سکی، اور پھر رضیہ بھی چل بسی۔ میرا تو پھر میکا ہی اجڑ گیا، بھائی بہن تھے نہیں، لے دے کے خالہ کا گھر تھا بس، میں بھی اکلوتی، رضیہ بھی اکلوتی۔ فہمی مجھے یاد کرتی ہے کیا؟ وہ دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتے پوچھنے لگی۔ جی اماں آپ کو بہت یاد کرتی ہیں، انہوں نے مجھے اصرار سے آپ سے ملنے کا کہا ہے، یہ آپ کے لیے کچھ تحائف بھیجے ہیں۔ شیردل نے ایک شاپر ان کے حوالے کیا۔ اللہ خوش رکھے فہمی کو۔ وہ خود نہیں آئی؟ جی وہ گاؤں میں ہی ہے، میری ملازمت شہر میں لگی ہے تو آیا ہوں، شیردل نے کہتے ہوئے نظر اٹھائی۔ وہی شہابی چہرے والی لڑکی کمرے میں آئی اور عالم آرا نانی کے برابر والے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ روشنا، یہ فہمیدہ کا لڑکا ہے، میں ذکر کرتی ہوں نا اکثر جس کا، وہی فہمی، میرا میکے میں حیات رہ جانے والا واحد رشتہ۔ روشنا بے نیازی سے سنتی رہی۔ مجبوریاں بھی بعض اوقات کتنا دور کر دیتی ہیں رشتوں کو۔ میری فہمی سے بات کراؤ۔ شیردل نے موبائل سے اماں کو فون ملایا۔ السلام علیکم اماں، جی یہ عالم آرا نانی سے بات کریں۔ فہمی میری بچی کیسی ہے تو؟ نانی نے خوشی سے بےتاب ہو کر پوچھا تھا۔ آگے سے اماں نے جواب دیا تو وہ سن نہیں پائیں۔ پتہ نہیں کیوں آواز نہیں آ رہی۔ وہ موبائل کو گال سے لگائے بھولے پن سے بولیں تو شیردل کو ہنسی آئی۔ نانی فون صحیح سے پکڑیں۔ اس نے کان سے لگایا، پر ہاتھوں کی مسلسل لغزش سے وہ نیچے پھسل جاتا۔ نانی کو سپیکر کھول کے دیں۔ روشنا نے پہلی بار لب کشائی کی تو شیردل نے سپیکر کا بٹن دبا کر نانی کو دیا۔ اب وہ سہولت سے بات کر رہی تھی۔ شیردل واپس اپنی نشست پر بیٹھا تو توجہ نانی سے ہٹ کر روشنا کی طرف چلی گئی، جو دوبارہ اسی بے نیازی سے کسی رسالے کو ہاتھ میں لے کر بیٹھی تھی۔ کیسی عجیب لڑکی ہے، مہمان کی کوئی خاطر نہیں کر رہی، کب سے گیٹ پر کھڑا رکھا، اب کم از کم سادہ پانی کا ہی پوچھ لے۔ شیردل نے اس کی بے نیازی پر حیرت سے سوچا۔ حق ہاں، کیا پوچھتی ہو ہمارا، بس زندگی کو گھسیٹ رہی ہوں بیٹا۔ میری شاہ جہاں جوانی میں ہی دنیا سے منہ موڑ گئی، اپنی ایک نشانی میرے حوالے کر کے، بس اسی کو سینے سے لگائے ہوئے ہوں۔ نانی کی غمزدہ آواز پر شیردل اپنی سوچ سے چونکا۔ کتنی دوستی تھی شاہ جہاں اور تمہاری، میری پیاری بچی کینسر سے ہار گئی، شوہر نے دوسری شادی رچا لی، اکلوتی بیٹی روشنا کی بھی پرواہ نہ کی، ہائے میرے پاس چھوڑ گیا اس کو۔ یہاں میری بہویں کون سی احساس والی ہیں، جب تک ہڈیوں میں دم تھا بچی کو سرد گرم سے بچائے رکھا، مگر اب ہمت ختم ہو گئی ہے، اب یہ معصوم ہے ان کے نشانے پر۔ میری بڑی بہو اپنے عمردار نشئی بھائی سے اس کی… نانی بس کریں۔ روشنا ایک دم رسالہ پھینک کر اٹھی اور موبائل عالم آرا نانی سے چھین کر آف کر دیا۔ نانی نے شکوہ بھری نظر نواسی پر ڈالی۔ شیردل کو روشنا کی بدتمیزی پر حد درجہ غصہ آیا۔ ارے یہ کیا حرکت کیا آپ نے، اس طرح کرتے ہیں بڑوں کے ساتھ؟ وہ بے اختیار کہہ بیٹھا۔ یہ نانی اور میرا معاملہ ہے، آپ بیچ میں مت بولیں۔ وہ جلدی سے کہہ کر موبائل شیردل کی طرف اچھال کر پھر سے وہیں جا بیٹھی۔ بیٹا تم برا نہ ماننا۔ اچھا نانی اب میں چلتا ہوں۔ ارے اتنی جلدی، کچھ کھا پی کر تو جاتے۔ خیر ہے نانی، آپ ہی سے ملنا تھا سو مل لیا، پھر کب آؤ گے بیٹا؟ آؤں گا نانی، جب فرصت ملی تو۔ جلدی چکر لگانا بیٹا، میں انتظار کروں گی۔ زندگی کا پھر کیا بھروسہ۔ ایسی باتیں نہ کریں نانی، اللہ خیر کرے گا۔ اچھا اب اجازت دیں، پھر اس اتوار کو آؤ گے نا؟ نانی نے اصرار بھرا مطالبہ کیا۔ جی دیکھیے کوشش کروں گا۔ ارے نانی آپ کیوں اصرار کر رہی ہیں؟ کیا پتہ ان کی چاہ ہو نہ ہو آپ سے دوبارہ ملنے کی، خواہ خواہ جھوٹی باتیں کر کے چلے جائیں گے اور آپ انتظار میں بیٹھی رہیں گی۔ پھر آپ کیوں اپنی چھوٹی سوچ کا مظاہرہ کر رہی ہیں؟ میں جو کہہ دیتا ہوں نا وہی کرتا ہوں۔ نانی میں اس اتوار کو ضرور آؤں گا، آپ بے فکر رہیں۔ جیتا رہے میرا بچہ، سوکھے منہ ہی واپس جا رہا ہے۔ ثروت اور عظیمہ کو تو اتنی توفیق نہیں کہ میرے کمرے میں جھانک کر چائے پانی کا ہی پوچھ لیں، تو آپ کی نواسی کو کون سی توفیق نصیب ہوئی ہے چائے پانی لانے کی؟
شیر دل نے دل میں سوچا اور نانی کے ساتھ اڑتی پڑتی الوداعی نظر اس حسین چہرے پر بھی ڈالی اور باہر نکل آیا۔ بعض لوگ شکل سے جتنے خوبصورت نظر آتے ہیں ان کے رویے چہرے کے برعکس ہوتے ہیں۔ یہ آخری بات تھی جو شیر دل نے اس گھر سے نکلتے سوچی تھی۔ اف، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے فرائی پین کو ہاتھ میں پکڑ کر اوپر کیا اور نیچے سے برنر کی آگ کم کی۔ شٹ یار، یہ انڈا روز ہی جل جاتا ہے۔ چل بھائی شیر دل، اب اپنے ہاتھ کے جلے سڑے شاہکار کھا۔ پہلا ہی نوالا حلق میں بری طرح سے پھنس گیا۔ ہائے میری پیاری ماں، تیرے ہاتھ کا پکا کھانا۔ شیر دل نے چند لقمے زہر مار کر کے ناشتے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ آفس سے دیر ہو رہی تھی سو جلدی جلدی شیشے پر آخری نظر ڈالی، ٹائی سیٹ کی اور بیرونی دروازے کو لاک لگا کر باہر نکل آیا۔ سیڑھیاں دھڑا دھڑ اترتے نیچے کے صحن میں تخت پر براجمان بڑی بی پر اڑتی پڑتی نظر ڈالی اور گیٹ کی بند کنڈی کھولنے لگا۔ اے بھیا بات تو سنو۔ جی؟ اے ادھر تو آؤ۔ جی فرمائیے، مجھے آفس کے لیے جلدی نکلنا ہے۔ اے اس کو پہن کر جاؤ گے آفس؟ وہ شیر دل کی طرف اشارہ کر کے بولی اور پھر ہنسنے لگیں تو شیر دل نے پریشان ہو کر اپنے لباس پر نظر ڈالی۔ شرٹ اور پینٹ سے پھسلتی نظر پیروں پر گئی تو خود اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ جرابوں کے ساتھ اس نے ہوائی چپل پہنی ہوئی تھی۔ اوہ، میں ابھی بدل لیتا ہوں۔ تبھی کہتی ہوں بھیا دلہن کو ادھر لے آؤ تم۔ سویرے سویرے تمہارے ناشتہ جلنے کی بو ہمارے گھر تک چکراتی پھرتی ہے۔ مجھے سونگ کر اپکائی آتی ہے میاں، تم کیسے کھا لیتے ہو؟ سونگ کر اپکائی آتی ہے، ایسی ہی ہمدردی ہے تو ناشتہ بھجوا دیا کریں۔ گھر میں 5-6 تو لڑکیاں ہیں پکانے والی، ہر وقت کچن سے خوشبوئیں اٹھتی رہتی ہیں، پر مجال ہے جو کبھی کچھ اوپر بھجوائیں۔ وہ جوتے پہنتا مسلسل کڑتا رہا۔ شام میں آفس سے لوٹا تو حد درجے بددلی طبیعت پر سوار تھی۔ شہر شفٹ ہوئے ان 15 دنوں میں وہ اچھا خاصا خوار ہو گیا تھا۔ نوکری کے ساتھ گھر کی صفائی کرنا، 2 وقت کا کھانا بنانا، پھر گندے برتن صاف کرنا شیر دل کو تھکا رہا تھا۔ کپڑے تو وہ دھوبی کو دے کر جان چھڑا رہا تھا، مگر باقی کام کون کرتا؟ بڑی بی سے کسی ماسی کو رکھوانے کا کہا تو وہ جھٹ بولیں گی، اکیلے جوان جہاں مرد کے گھر کون سی ماسی کام کرے گی؟ بھلا میں کیا ماسیوں کو کھا جاؤں گا؟ وہ اپنی اماں کو فون ملاتا، ان سے دال سبزی کی تراکی پوچھا کرتا تو اماں کہتی، میرے بچے زمین کا ٹکڑا ہی بہت تھا ہم ماں بیٹے کی ضرورتیں پوری کرنے کو، تو نے کیوں اتنی دور نوکری کر کے سر درد اٹھا لیا؟ سرکاری ملازمت ہے اماں، کیسے چھوڑ دوں؟ مجھے بھی ترقی کا حق ہے کہ نہیں؟ زمین کا ایک ٹکڑا لے کر کب تک بیٹھا رہتا؟ تو بیاہ کر کے تبو کو ہی لے جا تو ساتھ۔ آپ کیوں نہیں آ جاتی میرے پاس؟ نہ بیٹا، میں تو اپنے میاں کا گھر اور اس کی قبر کبھی نہ چھوڑوں، بس تو مجھے مشورہ بھی نہ دو اماں۔ شیر دل منہ پھلا لیتا اور بات ختم ہو جاتی، لیکن آج کل تو اماں کو فون اٹینڈ کرنے کی فرصت بھی نہیں تھی کہ شیر دل کی پھوپھی ذات کی شادی تھی اور اماں نند کے پاس دوسرے گاؤں گئی تھیں۔ ادھر گاؤں میں شادی کا ہنگامہ جاگتا تو کتنے ہی دن چلتا تھا۔ رشتہ دار ہفتوں پہلے آ کر شادی والے گھر میں اکٹھے ہو جاتے اور دن رات کا دھوم دھڑکا ہنسی مذاق جاری رہتا۔ شیر دل اس بات سے آگاہ تھا، تبھی ماں کو فون کرنا بند کر دیا اور اماں سے بات نہ کرنے کی اداسی لے کر وہ حماد کے پاس چلا آتا۔ وہاں کچھ دل سنبھل جایا کرتا تھا۔ اس نے گھنٹی بجائی اور بڑی سی سانس لے کر بند گیٹ کو دیکھنے لگا۔ اس مرتبہ پھر نہ جانے کتنی دیر دھوپ میں کھڑا رہنا تھا۔ آفس اور گھر کے کاموں میں وہ سارا ہفتہ الجھا رہا تھا، مگر ایک لمحے کو بھی ذہن سے نانی سے کیا وعدہ اور روشنا کا شہابی چہرہ محو نہیں ہوا تھا۔ اتوار کی صبح ہی وہ حماد سے گاڑی مانگ کر کراچی سے نکل کھڑا ہوا۔ عالم آرا نانی حیدرآباد میں مقیم تھیں، سو 2-2.5 گھنٹوں کی ڈرائیو سے وہ ادھر پہنچ پایا تھا۔ خلاف معمول دروازہ جلدی کھل گیا اور کھولنے والی بھی وہی حسینہ تھی۔ آج بھی اس کا چہرہ شاید شدت گریہ سے گلابی ہو رہا تھا۔ لگتا ہے محترمہ کو رونے کا اور روتے ہی رہنے کا کافی شوق ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر سوچتا رہا، آ جائیے۔ اس بار روشنا نے شرافت سے ایک طرف ہو کر شیر دل کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ شیر دل جانے پہچانے راستے سے نانی کے کمرے کی طرف چلا آیا۔ نانی اپنے پلنگ پر تکیے سے ٹیک لگائے اداس بیٹھی تھی۔ ارے میرا بیٹا آیا ہے۔ شیر دل نے جھک کر سلام کیا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ الحمدللہ نانی، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ ہائے کیا پوچھتے ہو، بس دن گن رہی ہوں اس ظالم دنیا سے آنکھیں موندنے کے۔ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں نانی؟ تو کیا کروں بیٹا، زندگی نے تو دکھ دے دے کر ادموا کر دیا ہے۔ بہت کچھ دیکھا سہا، پر اب ہمت نہیں رہی اس بوڑھے وجود میں۔ وہ ایک دم سے رونے لگ پڑی۔ نانی پلیز مت روئیں، غم ہی پہاڑ سا سر پر آن پڑا ہے بیٹا،
دل پھٹ رہا ہے، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ کون سا غم نانی؟ خیریت تو ہے، مجھے بتائیں پلیز۔ کیا بتاؤں بیٹا، میری بیٹی شاہ جہاں 15 سال پہلے کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر دنیا سے چلی گئی۔ میاں نے 2 ماہ بھی صبر نہ کیا اور دوسری شادی رچا لی، اور میری بیٹی شاہ جہاں کی آخری نشانی یہ روشنا میری گود میں ڈال کر چلا گیا۔ میں نے بہت پیار سے اس کو سینے سے لگایا، پر بہوؤں کا دل برا ہوا، وہ بچی کو برداشت نہ کر سکیں۔ مجھ میں جب تک طاقت تھی نا بیٹا، ان کے عطاب سے نواسی کو بچاتی رہی، پڑھایا لکھایا، سلیقہ طریقہ سکھایا، پھر بھی وہ اس سے گھر کا بہت کام کرواتی ہیں، سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی بیٹا اس کو، یہ کرو وہ کرو، جیسے میری روشنا ان کی نوکرانی ہو۔ یہاں تک بھی ٹھیک تھا، پر اب یہ چاہتی ہیں کہ ان کا ایک بھائی جو حال ہی میں بیوی سے فارغ ہوا ہے اور جس کے 5 بچے وہ چھوڑ کر مری ہے، اس سے روشنا کا بیاہ کرا دیں تاکہ میری روشنا اس کی بھی نوکرانی بن کر زندگی گزارے۔ وہ نشئی بھی ہے بیٹا، بیوی کو مار مار کر ادموا کر دیتا تھا، اب میری پھول سی بچی کے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ یہ تو بہت غلط بات ہے نانی، آپ اپنے بیٹوں سے کیوں نہیں کہتی کہ آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں؟ بہت کہا بیٹا، پر وہ بیویوں کے پیچھے لگے ہیں، مجھے کہتے ہیں آپ خاموش ہو جاؤ، بس پیسے والا بندہ ہے، روشنا راج کرے گی، ورنہ اس بے آسرا کو کون سا شہزادہ ملے گا؟ دونوں سارا دن اپنی دکانوں پر رہتے ہیں بیٹا، گھر اور گھر کے فیصلے بیویوں کو سونپے ہوئے ہیں، وہ سیاہ کریں یا سفید، ان کی جانے بلا۔ آج شام کو روشنا کا نکاح ہے اسی نشئی آدمی سے۔ آج؟ ہاں بیٹا، دونوں اسی خاطر شاپنگ پر نکلی ہیں۔ نانی افسردگی سے بتا کر کھانسنے لگیں۔ شیردل نے کہا، نانی میں پانی لاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر آ گیا اور اندازے سے باورچی خانے کی طرف بڑھا۔ کچن میں اندر داخل ہوا تو روشنا سامنے ہی کھڑی تھی، شیردل کی طرف اس کی پشت تھی۔ وہ آگے آیا تو دیکھا کہ روشنا کے ہاتھ میں ایک تیز دھار کی چھری ہے، جس کو اس نے غالباً اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے اٹھایا ہوا تھا۔ ایسے مایوس کن حالات میں خودکشی کوئی غیر معمولی بات بھی نہیں ہے۔ شیردل نے پریشانی سے سوچا اور ایک دم آگے بڑھ کر روشنا کے نازک ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ کر دوسرے ہاتھ سے چھری جھٹکے سے نکال لی۔ یہ کیا کر رہی ہو بے وقوف لڑکی؟ زندگی اتنی عرضہ نہیں ہے کہ اسے یوں ضائع کرو۔ اس نے چھری دور اچھال کر اونچی آواز میں کہا تو روشنا کے نقوش سے پہلے حیرانی سی چھلکی اور پھر غصہ۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کس نے کہا آپ کو کہ میں اپنی زندگی ضائع کر رہی ہوں؟ وہ میں نے سوچا کہ ان حالات میں غالباً آپ نہیں، میں اتنی بزدل نہیں ہوں کہ خودکشی کا سوچوں۔ پھر ہر وقت روتی کیوں رہتی ہو؟ ہاں، رونا تو فطری عمل ہے نا، اس سے بزدلی یا بہادری کا تعلق نہیں۔ وہ شیردل کے برابر سے گزر کر اندر چلی گئی تو شیردل فریج سے پانی نکال کر واپس نانی کے پاس چلا آیا، جہاں دوسرے پلنگ پر روشنا چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ لے نانی، میرے اندر تو الاؤ دہکا ہے بیٹا، کیا کروں گی پانی پی کر، میرا تو پل پل اذیت میں گزر رہا ہے۔ میں اپنی شاہجہاں کو کیا منہ دکھاؤں گی قیامت کے دن کہ اس کی پھول سی بچی کو کس کے حوالے کر دیا، کس شخص سے اس کی۔ آپ فکر مند نہ ہو نانی، میں خود ہی اماں کو جواب دے دوں گی کہ آپ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ روشنا نے تلخی سے ان کی بات کاٹی۔ اب طنز کر رہی ہے میری ناتوانی پر؟ نہیں بچا سکی تجھے ان خود غرض لوگوں سے؟ شیردل بیٹا، تو میری بات سن بیٹا، تو میری روشنا کو فہمی کے پاس لے جا، اسے کہنا عالم آرا نانی نے اپنی امانت تجھے سونپی ہے، اس کو سنبھال کر رکھے۔ شیردل اور روشنا دونوں نے حیرت سے نانی کو دیکھا۔ وہ اتنی دور گاؤں میں رہتی ہے کہ کوئی روشنا تک نہیں پہنچ پائے گا، میں کہوں گی نہ جانے کہاں چلی گئی۔ جا بچے، لے جا میری روشنا کو۔ مگر نانی، میری اماں تو… وہ میری بات رکھ لے گی، میری فہمی ایسی خود غرض نہیں۔ روشنا تو اٹھ جلدی سے بیٹا۔ نانی، مجھے کہیں نہیں جانا۔ ارے تو ادھر رہ کر عمردار نشئی سے بیاہ کرے گی؟ میں کہتی ہوں اٹھ جلدی کر، تجھے نانی کی قسم۔ نانی بیٹا چلی جا، میرا کیا ہے، آج ہوں کل نہیں، فہمی تجھے پیار سے رکھے گی۔ زیادہ وقت نہیں ہے بیٹا، الماری سے اپنا زیور کپڑا نکال۔ نہیں نانی، روشنا رونے لگی۔ کیوں نہیں؟ میں نے برسوں سے تیرے واسطے سنبھال کر رکھا ہے بیٹا، کیا عظیمہ اور ثروت کو لوٹنے دوں گی؟ نکال کر ڈال شاپر میں، جلدی کر میرا پتر۔ وہ نواسی کو ڈانٹ کر بولی، جلدی کر، وہ دونوں آنے والی ہوں گی۔ نانی کو تو جیسے پنکھے لگ گئے تھے۔ روشنا کے سر پر کانپتے ہاتھوں سے چادر اڑائی اور بازو سے پکڑ کر آگے چلی۔ شیردل تذبذب میں کھڑا ان کی پھرتی دیکھ رہا تھا۔ بیٹا جلدی نکلو، اللہ کی امان میں۔
انہوں نے شیردل کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ بمشکل قدم اٹھا سکا۔ نانی لرزتے قدموں سے دروازے تک چھوڑنے آئی اور روشنا کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے الوداع کہا۔ شیردل اور روشنا کے گیٹ سے نکلتے ہی انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ روشنا گیٹ سے لگ کر رونے لگی۔ روشنا، مرواؤ گی کیا؟ جلدی نکلو یہاں سے۔ وہ بوکھلا کر اس کا بازو تھام کر کار تک لے آیا، پھر اگلا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا اور خود فرنٹ سیٹ سنبھال کر کار سٹارٹ کی۔ تیز رفتار سے گاڑی دوڑاتے شیردل کی پیشانی پر تفکر کے بل صاف نظر آتے تھے۔ عالم آرا نانی نے روشنا کو اس کے ساتھ بھیجنے کی جو جلدی دکھائی تھی، اس کا پس منظر کچھ اتنا بے بس کر دینے والا تھا کہ وہ نانی کو انکار نہ کر سکا، نہ ہی یہ بتا پایا کہ اماں اپنے گھر کو تالا لگا کر دوسرے گاؤں شادی پر جا چکی ہیں۔ اب روشنا کو گاؤں کیسے لے جایا جا سکتا تھا؟ اسے لامحالہ اپنے ساتھ کراچی لے کر جانا تھا۔ آپ کا گاؤں کتنی دور ہے؟ کافی دور۔ فہمی خالہ مجھے دیکھ کر نہ جانے کیا سوچیں گی۔ نانی بھی بس کچھ سمجھے بنا ہی فیصلے کر لیتی ہیں۔ شیردل خاموش رہا۔ روشنا، تمہارے پاس موبائل فون ہے؟ جی ہاں۔ مجھے دینا۔ نانی کے پاس موبائل ہے؟ جی ہے۔ تمہیں نمبر یاد ہے؟ ہاں یاد ہے۔ روشنا الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر رکھے دوسرے ہاتھ سے موبائل سم نکال رہا تھا۔ پھر اس نے ڈیش بورڈ کھول کر کچھ تلاش کیا اور مطلوبہ چیز نکال کر گاڑی کو سائیڈ میں روک دیا۔ اب وہ کٹر سے سم کارڈ کو کاٹ رہا تھا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ بم ڈسپوز کر رہا ہوں۔ تمہارے ماموں سم کے ذریعے ہمیں ٹریس کر سکتے ہیں۔ تمہارے ساتھ تو جو کریں سو کریں، میں بیچارہ مفت میں مارا جاؤں گا۔ پھر وہ گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر لے آیا۔ روشنا چپ ہو گئی۔ گاڑی کراچی کی حدود میں داخل ہو گئی تھی۔ روشنا شہر کے درمیان آ کر کچھ حیران ہوئی۔ یہ تو کراچی ہے، گاؤں کہاں ہے آپ کا؟ وہ دراصل بات یہ ہے روشنا کہ نانی نے بہت جلدی مچائی۔ میں بتا نہیں سکا کہ میری اماں اس وقت اپنے سسرالی عزیزوں کی شادی میں دوسرے گاؤں ٹھہری ہوئی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ واپس اپنے گھر نہیں جاتی تمہیں میرے پاس ٹھہرنا ہوگا۔ کیا؟ مجھے نہیں ٹھہرنا تمہارے ساتھ، واپس چلو میں کہہ رہی ہوں۔ روشنا، بات کو سمجھو، واپس جاؤ گی تو تمہاری شادی اسی نشئی مردود سے کروا دیں گے۔ کچھ دنوں کی بات ہے، میری اماں گھر آ جائیں تو میں تمہیں گاؤں چھوڑ آؤں گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، مجھے یہیں اتاریں۔ روشنا نے چلتی گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا تو شیردل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ روشنا، یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہیں اتار دوں تمہیں تاکہ کل کو تمہارے ساتھ کچھ ہو جائے تو نانی تو مجھے کوسیں گی نا۔ مجھ پر اعتبار نہیں تھا تو نہیں آتی میرے ساتھ۔ میں کوئی لچا لفنگا ہوں جو تم ایسے بیہیو کر رہی ہو؟ شیردل کا تو سانس پھول گیا۔ روشنا نے لب بھینچ لیا اور اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ شیردل گہری سانس بھر کر پھر سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ آ گیا گھر، چلو اترو۔ گھر کے آگے گاڑی روک کر شیردل نے روشنا سے کہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ روشنا اترو۔ وہ اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ بے نیازی سے شیشے کے پار دیکھتی رہی۔ روشنا، یہ میرا رہائشی علاقہ ہے، یہاں میری کچھ عزت بنی ہوئی ہے۔ تمہارا اس طرح کا رویہ ہے جیسے میں تمہیں زبردستی اغوا کر کے لایا ہوں، یہ بالکل مناسب نہیں۔ کچھ تو خیال کرو روشنا، پلیز اترو۔ وہ دوسری طرف سے گھوم کر آیا اور اس کا دروازہ کھولا۔ روشنا ناچار باہر نکلی۔ شیردل نے شکر کا سانس بھرا اور گیٹ کھول کر سیڑھیوں پر قدم رکھا۔ وہ بددلی سے پیچھے آ رہی تھی۔ شیردل نے گردن موڑ کر دیکھا اور مطمئن ہو کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ارے بھیا، دلہن کو لے آئے تم؟ جی، شیردل نے جلدی سے کہہ کر بکیا سیڑھیاں چڑھی اور دروازے کا لاک کھولا۔ آؤ روشنا۔ ارے ہم سے تو ملواؤ دلہن کو، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ انہوں نے ہانک لگائی اور اشتیاق سے سیڑھیوں کے پاس آئیں۔ دلہن تو بہت خوبصورت ہے، وہ روشنا کو دیکھ کر بولی۔ کیا نام ہے تمہارا دلہن؟ بڑی بی کے سوال پر روشنا ایک دم رک کر اس خاتون کو دیکھنے لگی۔ دلہن کون؟ وہ بڑبڑائی۔ ارے خالہ جی، روشنا نام ہے اس کا، بعد میں ملتی ہے آپ سے، ابھی سفر سے تھکے ہوئے آئے ہیں نا۔ وہ روشنا کو بازو سے پکڑ کر دروازے سے اندر لے آیا۔ یہ خاتون مجھے دلہن کیوں کہہ رہی تھی؟ وہ غلط فہمی کا شکار ہوئی ہیں تو ان کی غلط فہمی دور کرتے نا۔ کر دوں گا، تم اندر تو چلو بھائی۔ وہ خاموشی سے اندر آئی اور نظریں گھما کر دیکھنے لگی۔ شیردل اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھا تو سارے دن کی عجیب واقعات پر سر دکھتا ہوا سا محسوس ہوا۔ صبح جاگنے پر اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دن اس کے لیے ایسی پریشانیاں لے کر آئے گا۔ اس کے ذہن میں بڑی بی اور ان کا ری ایکشن کہیں نہیں تھا۔ وہ تو جیسے دلہن کے انتظار میں آنکھیں بچھائے بیٹھی تھیں۔ اب کیا کروں، کیا کہوں ان سے؟ فہمی خالہ کب تک گھر واپس آ جائیں گی؟ کچھ دن تو لگیں گے انہیں۔ اچھا، تم اس کمرے میں رہ لو، میں ساتھ والے کمرے میں گدا وغیرہ بچھا لوں گا، شیردل نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔
इतने में बैरूनी दरवाज़ा बजा। शेरदिल बाहर आया और दरवाज़ा खोला तो सामने बड़ी बी की पोती हाथ में ट्रे उठाए खड़ी थी। दादी ने खाना भिजवाया है। खाना? शेरदिल तो बेहोश होते होते रह गया। जी, दादी ने कहा आज दुल्हन थकी हुई है तो हम खाना भिजवाते हैं। वाह जी, दुल्हन का इतना ख्याल। वो किचन में आकर बर्तनों से मुर्ग, कढ़ाई, गर्मा गर्म चपातियाँ और खीर निकालने लगा। फिर वापस आकर लड़की को खाली बर्तन दिए और दरवाज़ा बंद किया। आ जाओ रुशना, खाना खा लो, नीचे वालों ने भिजवाया है। वो खुश खुश बरामदे में रखी मेज़ पर बर्तन रखने लगा। रुशना दूसरे कमरे से निकली, गालिबन फ्रेश होकर आई थी। चेहरे पर पानी के कतरे थे या आंसुओं के। शेरदिल ने गौर करना मुनासिब ना समझा। आज तुम्हारी वजह से मेरी भी ऐश हो गई। वो रग़बत से खाना खाते हुए बोला, अरे तुम भी खाओ ना। फिर रुशना के आगे उसने प्लेट सिरकाई। रुशना ने थोड़ा सा सालन उसमें डालकर रोटी उठा ली। वो आहिस्ता आहिस्ता खा रही थी जबकि शेरदिल खूब सेर हो रहा था। आज तो मज़ा ही आ गया। इतने दिनों से अपने हाथ के जले सड़े या बाहर के बेजायका खाने खाते खाते मैं तंग आया हुआ था। फिर रात को वो अपना एक मैट्रेस और ज़रूरी सामान कमरे से उठाकर दूसरे कमरे में ले आया। आसाबी थकन इतनी सवार थी कि मिनटों में बेखबर हो गया। सुबह हस्बे मामूल शेरदिल की आंख खुली, नहा धोकर किचन में हस्बे मामूल नाश्ता बनाया और नाश्ता करके तैयार हुआ। फिर बैरूनी दरवाजे को इंटरनल लॉक से बंद किया और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया। अरे शेरदिल भैया, इधर तो आओ, बड़ी बी की आवाज़ ने रुकने पर मजबूर किया। जी बड़ी बी। अपना नाश्ता खुद बनाया है? दुल्हन ने बनाकर नहीं दिया? उन्होंने तफ्तीशी अंदाज में बात शुरू की तो शेरदिल गड़बड़ा कर रह गया। आज भी जला पराठा खाया है? बहुत अफसोस की बात है भाई, बीवी के होते मियाँ ऐसा नाश्ता करे। वो खाला जी, आज वो थकी हुई थी तो मैंने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। ये अच्छी बात नहीं, थके हुए तो तुम भी हो, फिर भी ऑफिस जा रहे हो ना। मैं दुल्हन से बात करूंगी कि मियाँ का ख्याल क्यों नहीं रखती। नहीं नहीं खाला जी, आप कुछ मत कहिएगा, मैंने ही उसे नहीं जगाया। हाय, क्यों ना कहूँ, इतने सादा मिजाज मियाँ की कदर ही नहीं, मैं तो समझाऊंगी भाई उसे। शेरदिल खामोश हो गया। रुशना उनके समझाने पर न जाने कैसा रिएक्शन देगी। यकीनन वो सच बयान कर देगी। उसने परेशानी से सोचा और घर से बाहर निकल आया। फिर सारा दिन ऑफिस के कामों में उलझा रहा। शाम को वापसी पर हमाद के पास चला आया। ये ले अपनी गाड़ी की चाबी। थके से अंदाज में सोफे पर गिरते शेरदिल ने चाबी मेज पर रखी। सिर्फ चाबी? गाड़ी भी लाया है ना? हमाद ने शरारत से पूछा। हाँ हाँ, गाड़ी भी लाया हूँ और गाड़ी के साथ हैदराबाद से एक लड़की भी मेरे साथ चली आई है। क्या मतलब? किसे बिठा कर ले आया तू? यार हमाद, वो असल में। फिर शेरदिल ने बालों में हाथ फेरते तमाम बात हमाद को कह सुनाई। अरे ये तो ड्रामाई कहानी बन गई मेरे शेर। तुझे तो बैठे बिठाए दुल्हन मिल गई और अब बड़ी बी का मुंह बंद हो गया। अम्मा घर आ जाएं तो इसे गाँव छोड़कर आऊँगा। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ इसे हमेशा अपने पास रखना। वैसे देखने में कैसी है? बहुत खूबसूरत, शेरदिल ने बेख्तियार कहा। ये बात? फिर उसे देखकर तेरे दिल को कुछ तो हुआ ना? मतलब जो फीलिंग तब्बों के लिए नहीं आती थी वो उसे देखकर महसूस हुई? यार तू कैसी बातें कर रहा है? मैं उस लड़की की मदद करने की नीयत से इधर लाया हूँ। तो नीयत बदल कर कुछ और सोच ले, तेरा क्या जाता है? तेरे जैसा दोस्त बस अपनी किस्म का एक ही होगा। मैं यहाँ परेशान बैठा हूँ हम्माद के बड़ी बी को वो सच ना उगल दे, मैं झूठा पड़ जाऊंगा। और एक तू है जो संजीदा ही नहीं हो रहा। तू उसको समझाता ना कि तुझे हल्का ना करे, कुछ दिन गुजारा कर ले हमारी भाभी बनकर। अरे वो कुछ सरफिरी सी लड़की है हम्माद, बात समझे भी तो। लगता है हमारी आरजी भाभी काफी तेज हैं। तुझसे तो बात ही करना फजूल है हम्माद। फिर वो कुछ मजीद कहे सुने बिना हम्माद के घर से निकल आया। घर नजदीक आया तो वही परेशानी जहन पर सवार हुई। लॉक खोलकर अंदर आया तो घर में बड़ी बी की पोतियों को रुशना के साथ बरामदे में बैठा पाया। शेरदिल को देखकर वो फौरन जाने को उठी। अच्छा भाभी, हम चलते हैं। भाभी? तो क्या रुशना ने उनको हकीकत नहीं बताई? शेरदिल एकदम खुश हुआ। फिर वो छोटे कदम उठाता अपने कमरे में आया और फ्रेश होकर बाहर निकला। उसे चाय की तलब हो रही थी सो किचन में चला आया। साफ सुथरे बावर्ची खाने को देखकर खुशगवारियत सी महसूस हुई। फिर नतनों से खाने की खुशबू टकराई तो देगचे का ढक्कन उठाया। चिकन का सालन बना हुआ था। वो एकदम खुश हो गया। चलो, रात में कुछ बनाने से जान छूटी। शेरदिल ने फिर हॉट पॉट का ढक्कन हटाया तो रोटी भी रखी थी। वो चाय के साथ खाना भी निकाल लाया। चूंकि रोटियां 2 ही रखी थी तो इम्कान यही था कि रुशना खाना खा चुकी थी।
عالم آرا نانی کے گھر لگتا ہے جلدی رات کا کھانا کھا لیا جاتا ہے۔ سالن لذیذ تھا اور روٹی بھی اماں کے ہاتھ جیسی نرم تھی۔ چلو روشنا کے آ جانے سے کچھ تو فائدہ ہوا۔ وہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گیا اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ اگلے چند دن کچھ ایسی ہی روٹین سے گزرے۔ وہ ناشتہ کر کے سویرے آفس جاتا اور سرے شام لوٹتا تو روشنا کے پاس نیچے والوں کی کوئی نہ کوئی لڑکی موجود ہوتی۔ لگتا تھا بڑی بی کی فیملی سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ رات کا کھانا بنا ہوا ہوتا تھا جو شیردل نکال کر کھا لیتا۔ روشنا اسے دیکھ کر کمرے میں چلی جاتی تھی۔ شیردل برآمدے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتا، کچھ دفتر کا کام کرتا، پھر سو جاتا۔ روشنا بہت لیے دیے رہتی تھی، وہ بہت کم گو تھی۔ شیردل کی موجودگی میں کمرے میں بند ہو جاتی تھی، پھر بھی ایک نسوانی وجود نے اس گھر کو عجیب سی رونق بخش دی تھی جو شیردل کو شدت سے محسوس ہوئی۔ اس دن چھٹی تھی سو وہ دیر تک سوتا رہا۔ آنکھ کھلی بھی تو کسل مندی جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اٹھ جا شیردل، ناشتہ بھی بنانا ہے، خود کو کہہ کر وہ بمشکل بستر سے نکلنے پر آمادہ ہوا اور فریش ہو کر باہر آیا۔ باہر موسم خوشگوار دیکھ کر طبیعت مزید فریش ہو گئی۔ کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اندر آیا تو روشنا برنر کے پاس کھڑی دکھائی دی۔ وہ غالباً دیگچے میں ڈوئی جلا رہی تھی۔ شیردل کی طرف اس کی پیٹھ تھی سو اس کے براؤن سلکی بال جو کمر پر بکھرے ہوئے تھے شیردل کی نظروں کی گرفت میں سب سے پہلے آئے۔ وہ دروازے پر ہی کھڑا ہو کر محویت سے ان بالوں سے قطروں کی صورت ٹپکتا پانی دیکھنے لگا۔ روشنا کسی احساس کے تحت پیچھے مڑی اور شیردل کو دیکھ کر چونک اٹھی۔ کیا چاہیے؟ ناشتہ؟ روشنا نے ہاٹ پاٹ سے پراٹھے اور آملیٹ پلیٹ میں رکھ کر ٹرے میں رکھے اور ٹرے شیردل کو پکڑائی، پھر سے سالن کی طرف متوجہ ہوئی۔ چائے فلاسک میں رکھی ہے۔ شیردل اپنا ناشتہ لے کر باہر آ گیا۔ پھر وہ جب فارغ ہوا تو آفس کے کچھ کاغذات اور لیپ ٹاپ لے کر برآمدے میں آ کر بیٹھ گیا۔ صحن میں ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھائی تو روشنا سامنے ہی بیٹھی تھی۔ مجھے نانی سے بات کرنی ہے۔ ابھی تو مناسب نہیں، مجھے نانی یاد آ رہی ہیں، مجھے ابھی ان سے بات کرنی ہے۔ میں بات تو کروا دوں گا، اس کے بعد تمہارے ماموں بآسانی یہاں تک پہنچ جائیں گے، تمہارے ساتھ میری خواہ مٹی پلید ہوگی۔ روشنا اس کی بات پر لب کاٹنے لگی۔ شیردل نے اس کا چہرہ گلابی ہوتے دیکھا۔ اف، اب رونا آیا ہی چاہتا ہے۔ شیردل سمجھ کر بڑبڑایا۔ دیکھو روشنا، فی الحال نانی سے بات کرنا بہتر نہیں ہے۔ ذرا سوچو کہ انہوں نے تمہارے ساتھ برا ہونے سے بچانے کے لیے تمہیں خود سے دور کیا ہے، اتنی بڑی قربانی دی ہے، اور اب تم یہ بے وقوفی کر کے ان کی قربانی ضائع کر دو گی۔ روشنا کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو گئے۔ روشنا پلیز رو تو مت۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر روشنا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں عالم آرا نانی تمہیں یاد آتی ہوں گی، مگر مجبوری ہے نا، کیا کریں؟ وہ گداز دل سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولا تو روشنا نے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ ہٹایا۔ دور رہیں مجھ سے۔ ایک دم وہ غصہ ہوئی۔ اکیلی ہوں مگر کمزور نہیں، آپ مجھ سے فلرٹ کرنے کی کوشش مت کریں۔ روشنا، میں تمہیں فلرٹی نظر آتا ہوں؟ شیردل کو تو جیسے صدمہ ہو گیا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے نانی کے پاس واپس جانا ہے۔ آپ میرا نانی سے رابطہ نہیں کروا رہے، میری سم بھی توڑ دی، مجھے فہمی خالہ کے پاس بھی نہیں لے جا رہے، جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ گھر پر نہیں، یہاں نیچے والوں سے مجھے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروایا تاکہ وہ کسی معاملے میں انوالو نہ ہو۔ افسوس ہے تمہاری سوچ پر روشنا۔ میں ابھی جا کر خالہ جی کو بتاتی ہوں کہ میں آپ کی بیوی نہیں۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو روشنا، بات تو سنو میری۔ شیردل گھبرا گیا اور دروازے کی طرف جاتی روشنا کا بازو پکڑ کر واپس کھینچا۔ مجھے بتانے دو، وہ تیز آواز میں کہہ کر مچلی تو شیردل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ دماغ خراب ہے کیا؟ بے وقوف، یہ بات کھلی تو تمہارا کردار مشکوک ہو جائے گا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ شیردل اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھ کر کچھ جھنجھلایا، جبکہ روشنا اپنے منہ سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی جدوجہد میں تھی۔ ایک شرط پر ہاتھ ہٹاؤں گا، تم چیخو گی نہیں۔ شیردل نے مفاہمت والے انداز میں روشنا کو جانچا جو پھٹ پڑنے کو تیار نظر آ رہی تھی۔ اس کی سبھی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، براؤن خوبصورت بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، کشادہ آنکھوں میں پانی اور خوف بیک وقت نظر آ رہا تھا۔ شیردل کو احساس ہوا کہ وہ روشنا کے انتہائی قریب کھڑا ہے، اور اس سوچ نے اس کو عجیب انداز میں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شیردل نے گھبرا کر روشنا کے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور 2 قدم پیچھے ہوا۔ روشنا نے ایک گہرا سانس لیا اور بہتی آنکھوں سے بیرونی دروازے کو دیکھا جس کے آگے شیردل آڑ بن کر کھڑا تھا، اور پلٹ کر چھت کی سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی اور آنن فانن چھت پر جا کر دروازے کو کنڈی لگا لی۔ شیردل اس کے پیچھے بھاگا اور چھت کا دروازہ بجانے لگا۔
रुशना प्लीज दरवाजा खोलो, भले से बता दो खाला जी को जाकर, सच में मैं नहीं रोकता तुम्हें, पर तुम दरवाजा खोलो। क्या ये छत से कूदकर जान देना चाहती है? इस ख्याल ने उसको बेचैन कर दिया। अरे ये भी अजीब मिजाज की सरफिरी है। वो परेशान होकर बंद दरवाजे को देखने लगा। आसमान पर छाए सुरमई बादल अब तवातर से बरस रहे थे और शेरदिल भीगे वजूद के साथ दरवाज़ा बजाता रहा। काफ़ी देर गुजर गई, वो मायूस होकर नीचे उतर आया। पागल लड़की, इतनी ठंड में भीग रही होगी, छत पर तो कोई शेड भी नहीं है। वो फिर बेचैन हुआ और बैरूनी दरवाज़ा खोलकर नीचे गली में आ गया और ऊपर छत को भगोर देखने लगा। शेरदिल भाई खैर तो है? करीब से गुजरते मोहल्लेदार ने हंसकर कहा तो वो झींक गया। फिर एक ख्याल आने पर बराबर वालों का दरवाज़ा बजाने लगा। अस्सलाम वालेकुम। एक पतला दुबला लड़का बाहर आया। वालेकुम अस्सलाम। यार ज़रा छत पर जाना था, मेरी छत का दरवाज़ा जाम हो गया है तो। अरे कोई बात नहीं शेरदिल भाई, चले जाइए। वो लड़का साइड पर हुआ और शेरदिल अंदर आया। तेज़ी से उनकी सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर चढ़ा। दिल में दुआ मांग रहा था कि वो लड़का पीछे ना आए। उनकी छत काफ़ी कुशादा थी, एक तरफ काट कबाड़ का अंबार था। शेरदिल ने वहाँ से एक मेज़ उठाकर अपनी छत वाली दीवार के साथ रखी और हाथ के दबाव से दीवार पर चढ़ा। बारिश की तेज़ी ने आंखों पर धुंध सी चढ़ा दी थी। वो एहतियात से दूसरी तरफ उतरा और आंखों को मसल कर आगे बढ़ा। रुशना सामने ही कोने में ज़मीन पर घुटनों में सर दिए बैठी नजर आई। वो तेज़ी से उसकी तरफ आया। रुशना उठो इधर से, कब से बारिश में पड़ी हो? उठो बेवकूफ़ लड़की। रुशना ने चौंक कर सर उठाया। उठो बेवकूफ़ लड़की, नीचे चलो। शेरदिल ने हाथ बढ़ाने के बजाय सिर्फ जुबान से काम चलाया। रुशना अनसुनी करके बैठी रही। देखो रुशना, मैं 10 तक गिनूंगा, तुम नीचे नहीं गई तो मुझे मजबूरन तुम्हें उठाकर ले जाना पड़ेगा। शेरदिल की धमकी ने असर किया। वो बेचैन हो गई। हाथ लगाया ना मुझे तो अच्छा नहीं होगा। फिर उंगली उठाकर उसने वार्निंग दी। 1 2 3। शेरदिल ने गिनती शुरू की। 5 6 7 8 9 और ये 10। रुशना उछल कर खड़ी हुई और खूनख्वार नज़रों से शेरदिल को देखते दरवाजे की तरफ बढ़ी। शेरदिल ने इत्मीनान का सांस लिया। रुशना तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी और कमरे में बंद हो गई। शेरदिल भी अपने गीले कपड़े बदलने को कमरे में आ गया। अगले दिन वो ऑफिस से घर आया तो बड़ी बी की पोती हस्बे आदत मौजूद थी, मगर शेरदिल को देखकर नीचे जाने के बजाय उसके पास चली आई। सुबह से भाभी को बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, हमने बुखार की दवाई दे दी है। वो फिक्रमंदी से बताकर नीचे चली गई तो शेरदिल जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ। सामने ही बेड पर रुशना निढाल सी लेटी हुई थी। और सर्दी की बारिश के मज़े लो, हो गई ना बीमार? वो गुस्से से बोलता उसके करीब आया तो रुशना खामोश रही। कितना बुखार है? उसने मेज़ पर रखे थर्मामीटर को उठाकर देखा जिसका पारा 100 से आगे के हिंसे को छू रहा था। कुछ खाया है क्या? रुशना के दहकते चेहरे पर उसने नज़र डाली। उधर खामोशी थी। 2 लफ्ज़ कहते कयामत आती है। रुशना खांसना शुरू हो गई। ये पानी पियो। उसने ग्लास में पानी डालकर रुशना को दिया। रुशना ने 2 घूंट भरकर वापस रखा। डॉक्टर के पास चलें? इस तरह अपनी की हुई मेडिकेशन से बंदा और बीमार होता है। उठो, डॉक्टर को दिखा आते हैं। शेरदिल ने कुर्सी पर पड़ी रुशना की चादर उठाकर उसे दी। इस बार वो बिला हिलो हुज्जत आहिस्ता से उठी और चादर ओढ़कर खड़ी हो गई। शेरदिल ने बाइक की चाबी हाथ में ली और दरवाजे का लॉक लगाया। डॉक्टर के पास ले जा रहे हो दुल्हन को? बड़ी बी ने तख्त पर बैठे हाँक लगाई। जी बड़ी बी। अपना चेहरा अच्छी तरह से छुपा लो। शेरदिल ने बाइक पर बैठते कहना ज़रूरी ख्याल किया। रुशना का चेहरा वैसे ही ढका हुआ था। वो पीछे मोहतात होकर बैठ गई। डॉक्टर के पास ज़्यादा रश नहीं था। चेकअप के बाद उसने दवाएं लिख दी और परहेज़ का मशवरा दिया। वापसी पर शेरदिल ने स्टोर से दवाएं ली और कुछ ज़रूरी अशिया भी। वो रुशना की मौजूदगी के ख्याल से कुछ हल्की रफ्तार से बाइक चला रहा था। वो कदरे सुनसान रोड से गुजर रहे थे कि अचानक 2 आदमी बाइक के सामने आए और मोटरसाइकिल रुकवा दी। जो कुछ है जल्दी निकालो। शेरदिल ने जेबों को खुद ही टटोलना शुरू कर दिया और पैसे और मोबाइल निकाल लिया। दूसरे ने रुशना का हैंडबैग छीना। दोनों के हाथों में जदीद तर्ज की पिस्तौल थी, इसलिए शेरदिल ने मुज़ाहमत नहीं की। फिर रुशना भी साथ थी। ये भी उतार दो। रुशना के बैग को झपटने के नतीजे में उसकी चादर सर से सिरक गई तो उस आदमी ने रुशना के सोने के बुंदे देख लिए और रुशना के कान में हाथ डालकर उनको खींचने लगा। ओए, हाथ नहीं लगा इसे। शेरदिल एकदम बिफर कर बाइक से उतरा और उस आदमी को धक्का दिया। ए, सियाना बनता है क्या? वो लड़खड़ा कर संभला और आगे बढ़कर शेरदिल पर झपटा। शेरदिल ने उसके पेट में घूंसा मारा।
مجھے دھکا دیتا ہے اپنی ہوتی سوتی کے پیچھے. وہ شیردل کے بال ہاتھ سے جکڑ کر سر پر پسٹل کے بٹ مارنے لگا. میں دے رہی ہوں, پلیز آپ انہیں کچھ نہ کریں. رشنا نے گھبرا کر بالیاں اتاری اور آدمی کی طرف اچھالی. چل بے بھاگ. دوسرے نے بالیاں پکڑ کر ساتھی کو بازو سے پکڑا اور دونوں رفو چکر ہو گئے. شیردل رکوع کی حالت میں زمین پر بیٹھ چکا تھا. اس کا سر پھٹ گیا تھا اور خون نکل رہا تھا. شیردل, اللہ اتنا خون, اب میں کیا کروں؟ رشنا نے روتے ہوئے آس پاس دیکھا. راہگیر جو دور کھڑے دیکھ رہے تھے اب رفتہ رفتہ قریب آ رہے تھے. کئی ہاتھ موبائل اونچا کر کے شیردل کی مووی بنانے میں مصروف تھے. رشنا کو ان کی بے حسی پر سخت تاؤ آیا. ہمارے ساتھ یہ انہونی ہو گئی ہے اور آپ بجائے مدد کرنے کے موویز بنا رہے ہیں. وہ تلخی سے چیخی. ہم ان سڑک چھاپ لٹیروں کو سوشل میڈیا پر بے نقاب کریں گے. میں ان کی ویڈیو بنا چکا ہوں میڈم. اس وقت ہمیں آپ کی اخلاقی مدد چاہیے. مجرم کو آپ بعد میں بے نقاب کیجیے گا. رشنا نے غصے سے کہا اور شیردل کی طرف آئی جو سر پکڑ کر لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ رہا تھا. رشنا نے گھبرا کر اس کو کندھوں سے تھام لیا. رکشا پلیز, ادھر. ایک نے اشارے سے رکشا روکا. ان کو ہسپتال لے جائیں. دو بندر نے آگے بڑھ کر شیردل کو رکشے میں بٹھایا اور ایک نے موٹر سائیکل کو لاک لگا کر چابی رشنا کے حوالے کی. ہسپتال پہنچے تو ایمرجنسی میں شیردل کو فوری ٹانکے لگائے گئے اور ڈریسنگ کی گئی. رشنا چہرہ ہاتھوں میں گرا کر بیٹھی رہی. شیردل کی تکلیف اس کو اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی. شیردل نے ڈریسنگ کروا کر وہیں سے حماد کو فون کیا اور صورتحال بتائی. حماد کچھ ہی دیر میں ان کے پاس پہنچ گیا. یہ کیا کروا دیا یار؟ وہ رشنا کو سلام کر کے شیردل کو افسوس سے دیکھنے لگا. بس یار, گھر سے نکلو تو پتہ نہیں چلتا کب آپ کے ساتھ کون سا اسٹریٹ کرائم ہو جائے. شیردل نے کار میں بیٹھتے اظہار خیال کیا. رشنا پیچھے بیٹھ گئی. گھر آئے تو حماد دوست کے ساتھ برآمدے میں بیٹھ گیا. رشنا اپنے کمرے میں آ گئی. وہ اس اچانک رونما ہونے والے واقعے کے زیر اثر تھی. اگر وہ گنڈا شیردل کو گولی مار دیتا تو؟ اس سوچ نے رشنا کو جھرجھری لینے پر مجبور کر دیا. کافی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو شیردل اکیلا برآمدے میں بیٹھا حماد سے لیے گئے موبائل کی سیٹنگ کر رہا تھا. کیا ضرورت تھی آپ کو ان گنڈوں سے الجھنے کی؟ وہ خدا نہ خواستہ گولی چلا دیتے پھر؟ شیردل کا پٹی میں جکڑا سر دیکھ کر وہ بے اختیار کہہ اٹھی. تم اپنی بخار کی دوائی لے لو اور مجھے بھی نکال دو. وہ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے بولا. رشنا نے آگے بڑھ کر میز سے شاپر اٹھایا اور چند ٹیبلٹس نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھی اور پانی کا گلاس دیا. تم اب آرام کرو رشنا. وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا اور زمین پر بچھے میٹرس پر چت لیٹ گیا. سر میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں. وہ درد کو ضبط کرتا چھت پر لگے پنکھے کو دیکھتا رہا. پھر کھٹکے پر نظریں گھمائیں. رشنا دودھ کا گلاس لے کر اندر آئی تھی. یہ دودھ پی لیں پلیز. تم خواہ ایک فلرٹی سے ہمدردی کر رہی ہو رشنا. بہتر ہے مجھ سے 100 گز دور رہو. شیردل نے طنز کیا. رشنا نے چونک کر اس کی شکل دیکھی جب خالی گلاس اسے لوٹا رہا تھا. وہ چپ چاپ واپس پلٹ گئی. ہم کچھ دیر میں گاؤں کے لیے نکل رہے ہیں. 2 دن بعد شیردل نے اطلاع دی تھی. رشنا نے ذرا سا سر ہلایا اور اپنی ضروری اشیاء سمیٹنے لگی. ان 2 دنوں میں شیردل کے سر کی پٹی بھی اتر گئی تھی اور رشنا کا بخار بھی. پر کچھ تھا جو دونوں کے درمیان آ گیا تھا. شیردل پہلے سے سنجیدہ اور رشنا پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی تھی. وہ ان دنوں گھر پر رہا تھا پر 2 انسانوں کی موجودگی میں بھی گھر خالی سا محسوس ہوتا تھا. حماد ملنے آتا تو کچھ دیر رونق لگ جاتی اور بس. جس وقت وہ گاؤں پہنچے سپہر ڈھل رہی تھی. فہمی خالہ جیسے انتظار میں بیٹھی تھی. رشنا سے بہت محبت سے ملی. وہ سفر کی تھکان کے باوجود ان سے مل کر تازہ دم ہوئی. البتہ بیٹے کو گلے لگا کر پیشانی چومتے سر کا گھاؤ دیکھ کر وہ روحانسی سی ہو گئی. کس نے کہا تھا ان موئے ڈاکوؤں سے لڑنا بھیڑنا شروع کر دیتے؟ ارے دے دیتا سب کچھ. موبائل تیری جان سے زیادہ قیمتی تھا. اماں میرا پورا ڈیٹا تھا اس میں. بھاڑ میں جھونکتا ڈیٹے کو. ایک موبائل کے پیچھے سر گنوانا عقل مندی ہے کیا؟ رشنا نے ان کی باتوں پر کچھ چونک کر شیردل کو دیکھا جو دانستہ ماں کی طرف متوجہ تھا. اس نے تو اصل بات چھپا کر ماں کو زخمی ہونے کی وجہ غلط بتائی تھی. رشنا کی شرمندگی میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا اور ایک خاص جذبے میں بھی. کشادہ سے برآمدے میں لکڑی کے جھولے پر بیٹھی وہ ان کی باتیں سنتی کافی مطمئن نظر آ رہی تھی. دل میں جو عجیب سے کچھ خدشے تھے کہ وہ نہ جانے کیسا رویہ رکھیں گی ختم ہو گئے تھے. دوپہر کے کھانے کے بعد فہمی خالہ اپنے ماضی کو دہراتے ہوئے اپنی ماں اور نانی اور رشنا کی نانی کے قصے سناتی بار بار آبدیدہ ہو جاتی تھیں. رشنا کی آنکھیں تو ویسے بھی آنسو بہانے کو تیار رہتی تھیں. سو وہ بھیگی پلکیں جھپکتی ان کی باتیں سنتی رہی. سلام چاچی. ایک چہکتی آواز نے ان کی باتوں میں رخنا ڈالا تو رشنا نے گردن موڑ کر دیکھا. ایک بہت گوری چٹی بوٹے سے قد کی لڑکی سامنے کھڑی تھی. تدبیر فاطمہ.
یہ بیٹا تدبیر فاطمہ ہے، میری جٹھانی کی بیٹی۔ فہمی خالہ نے رشنا کو بتایا۔ تبو نام ہے میرا، وہ لچک کر کہتے پاس چلی آئی۔ چاچی نے مجھے بتایا کہ میری خالہ زاد بھانجی گاؤں رہنے آ رہی ہیں۔ میں نے کہا گاؤں میں کیا رکھا ہے جسے دیکھنے آ رہی ہیں؟ ارے میں بیٹھی ہوں گاؤں میں، مجھ سے ملنے آئی ہے، تو اپنی بونگیاں نہ جھاڑ۔ فہمی خالہ نے اسے لتاڑا۔ تبو نے منہ بنایا۔ چاچی شیرو کہاں ہے؟ پھر اس نے نظر ادھر ادھر دوڑائی۔ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہے۔ فہمی خالہ نے اس کے جاتے ہی باتوں کا سلسلہ پھر سے جوڑا، پر رشنا کی دلچسپی ایک دم ہی ختم ہوئی تھی۔ فہمی چاچی بچاؤ! دفتن تبو تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی اور جھولے پر چڑھ گئی۔ ادھر آپ بدتمیز، اماں کے پاس کہاں جا کر بیٹھی ہے؟ شیردل الجھے بالوں اور نیند بھری آنکھوں سمیت تبو کی طرف لپکا۔ اس کا چہرہ اور قمیص کا گریبان گیلا ہو رہا تھا۔ چاچی بچاؤ مجھے! تبو فہمی خالہ سے لپٹ گئی۔ ارے کیا ہوا ہے؟ کیا کر دیا تو نے اب؟ میرے اوپر پانی پھینک کر بھاگی ہے امی۔ بری بات تبو، وہ تھکا ہوا آیا ہے، اسے سمجھا دو اماں، کسی دن مرے گی میرے ہاتھوں سے۔ مری تو ہوئی ہوں تیرے ہاتھوں سے، تبو نے معنی خیز انداز میں کہا۔ رشنا نے بہت چونک کر تبو کو دیکھا جو مسلسل کھلکھلا رہی تھی۔ میں اب سونے جا رہا ہوں، خبردار جو تو نے مجھے تنگ کیا۔ شیردل دھمکی دے کر واپس پلٹا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ ارے کیوں تو تنگ کرتی ہے اسے؟ کچھ اتوار سیکھ تو۔ فہمی خالہ نے تبو کو پیار سے چپت لگائی۔ ارے وہ بچپن سے ہی کھڑوس ہے تو میں کیا کروں چاچی؟ رشنا نے خاموشی سے دونوں کو دیکھا۔ اچھا چاچی، میں بعد میں آؤں گی۔ تبو جھولے سے چھلانگ لگا کر اتری اور اٹھلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ بڑی شرارتی لڑکی ہے یہ تبو۔ فہمی خالہ نے مسکرا کر رشنا کو مخاطب کیا جو کسی گہری سوچ میں تھی۔ اگلی صبح شیردل ناشتہ کر کے شہر جانے کو تیار ہوا۔ اماں نے اس کے بیگ میں سوجی کا حلوہ، دیسی گھی، میٹھی ٹکیاں رکھ دیں۔ شیرو بیٹا کچھ دن ٹھہر کر جاتا نا، میں تجھے قوت بخش غذا کھلاتی۔ اتنا زخم لگوا کر تو آیا ہے، کتنی کمزوری ہو گئی ہوگی نا۔ سرکاری ملازم ہوں اماں، اپنی مرضی کا مالک نہیں، پہلے ہی بہت چھٹیاں کر چکا ہوں۔ ادھر تو کوئی تجھے ڈھنگ کا کھانا پکا کر دینے والا بھی نہیں۔ وہ فکر مند تھیں۔ شیردل نے بے اختیار رشنا کو دیکھا تھا جو اسی طرف متوجہ تھی۔ اس کے دیکھنے پر نگاہ موڑ لی۔ اللہ مسبب الاسباب ہے اماں، گھر کا پکا کبھی کبھی نصیب ہو ہی جاتا ہے۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کیسے؟ حماد کے گھر جاتا ہے کھانے کو؟ جی، اس نے ایک لفظی جواب دیا اور بیگ کندھے پر رکھا۔ اتنا بھاری کر دیا ہے اماں بیگ کو، گھوٹ کی ساری سوغاتیں ڈال دی ہیں کیا؟ وہ ماں سے گلے ملتے ہوئے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر چلتا ہوں۔ وہ رشنا پر الوداعی نظر ڈال کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ رشنا کو محسوس ہوا جیسے ایک ساتھ بہت سی روشنیاں گل ہو گئی ہوں۔ وہ گھر واپس آیا تو نہ جانے کیوں در و دیوار سے ویرانی سی ٹپکتی محسوس ہوئی۔ صحن کی رسی آج بالکل خالی تھی جس پر رشنا کا کوئی نہ کوئی دھلا کپڑا یا دوپٹہ ٹنگا ہوتا تھا۔ اسے آج اپنا کمرہ اور اپنا بیڈ استعمال کرنے کو واپس مل گیا تھا، مگر وہ خوش نہیں ہوا تھا۔ یہ کمرہ رشنا کے وجود سے بسا ہوا ہی بہتر تھا۔ شیردل کتنی ہی دیر بستر پر پیر لٹکا کر بیٹھا رشنا کو ہی سوچتا رہا، پھر اپنی سوچوں سے گھبرا کر اٹھا اور باہر نکل آیا۔ ارادہ حماد کی طرف چکر لگانے کو تھا۔ دلہن کو گاؤں چھوڑ آئے ہو کیا بھیا؟ بڑی بی نے آواز لگائی۔ جی ہاں۔ ارے 4 دن بھی شوہر کو نہ سنبھال سکی، ناشتہ تو بنا کر تمہیں دیتی نہیں تھی، مرضی سے اٹھتی تھی، مرضی سے رہتی تھی، پھر بھی دل نہیں لگا یہاں؟ ارے یہ آج کل کی لڑکیاں بھی گھر بسانے جوگی نہیں۔ وہ افسوس سے بولی تو شیردل مزید وہاں رکے بنا گھر سے نکل آیا۔ آجا میرے شیر، اتر گئی پٹی، ہو گیا چاکو چوبند؟ ہاں اتر گئی یار۔ کیا بات ہے، سست ہو رہا ہے؟ آج ہی گاؤں سے واپس لوٹا ہوں حماد۔ رشنا کو چھوڑا یا آنٹی کے پاس؟ حماد کے سوال پر شیردل نے سر ہلایا۔ اسے مس کر رہا ہے نا اب؟ نہیں یار، مجھ سے چھپانے لگا ہے اب تو مان نہ مان، رشنا کو دیکھ کر تیرے دل نے وہ جذبے محسوس کیے ہیں جو تبو کو دیکھ کر کبھی محسوس نہ ہوتے تھے۔ حماد نے وسوخ سے کہا تو شیردل خاموش رہا۔ حماد بھائی کھانا لگ گیا ہے۔ حماد کا کزن ڈرائنگ روم میں آیا۔ چل شیر، کھانا کھائیں۔ حماد نے آفر کی تو بھی شیردل سستی سے بیٹھا رہا۔ کیا ہوا شیردل بھائی؟ حماد کے کزن نے پوچھا۔ یہ گیا کام سے بھائی اب، حماد نے ہنستے ہوئے اپنے کزن کو کہا۔ کیا نوکری چھوٹ گئی؟ استغفر اللہ نہیں یار، حماد مذاق کر رہا ہے۔ اوہ اچھا کاشان یار، ایک بات بتاؤ، تم حیدرآباد میں رہتے ہو نا؟ جی شیردل بھائی، آپ کو آج پتہ چلا ہے کیا؟ کون سے علاقے میں؟ جی لطیف آباد 9 نمبر میں رہتا ہوں۔ آپ چکر لگائیں نا کبھی؟
کاشان اسی علاقے میں سمد مغل رہتے ہیں جو 2 بھائی ہیں جن کی مارکیٹ میں کپڑوں کی دکانیں ہیں. ان کو جانتے ہو کیا؟ ہاں جی رہتے ہیں. ان کی دکانیں تو بہت مشہور ہیں مارکیٹ میں. ان کو کون نہیں جانتا؟ کتنا جانتے ہو تم؟ مطلب گھریلو تعلقات ہیں یا بس دور کی جانکاری؟ اتنے گہرے تو تعلقات نہیں، بس خوشی غمی میں آتے جاتے ہیں. ابھی حال ہی میں ان کی امی کا انتقال ہوا تو چلے گئے تھے. سمد مغل کی امی مطلب عالم آرا خاتون؟ ہاں شاید اعلان تو اسی نام سے ہوا تھا مسجد میں. کیوں؟ ارے وہ کب فوت ہوئیں؟ تاریخ تو یاد نہیں، مگر کچھ ہی دن ہوئے ہیں. جس دن ان کی نواسی گھر سے چلی گئی تھی اسی رات غالباً وہ فوت ہو گئی تھی. کہاں چلی گئی ان کی نواسی؟ معلوم نہیں. امی تعزیت کرنے گئیں تو سمد انکل کی بیوی نے بتایا کہ ساس کو نواسی کے گھر سے بھاگنے کا صدمہ کھا گیا. اچھا چلیں چھوڑیں باتیں، آپ جلدی آئیں، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا. وہ ان دونوں کو بت بنا چھوڑ کر باہر نکل گیا. حماد کے گھر سے شیردل بے حد افسردہ سا گھر لوٹا. وہ رشنا کے حوالے سے دگنے افسوس میں تھا کہ رشنا کا واحد پرخلوص رشتہ بھی دنیا سے منہ موڑ گیا تھا. رات کو ماں کو فون پر یہ خبر سنائی تو وہ صدمے میں گر گئیں. ہائے میری پیاری خالہ جان، اماں پلیز خود کو سنبھالیں، ابھی رشنا کو بھی یہ دلخراش خبر دینی ہے. وہ روئے گی تو آپ نے ہی اسے حوصلہ دینا ہے اماں، آپ کو نہیں پتا وہ کتنے چھوٹے دل کی ہے. اچھا اماں میں رکھتا ہوں فون، خدا حافظ. پھر وہ باوجود چاہنے کے گاؤں جلدی نہ جا سکا. ملازمت کی بھی اپنی مجبوریاں تھیں، البتہ فون پر خیر خیریت لے لیتا تھا. اماں صرف اسی کو پوچھے جاتی اور وہ گھما پھرا کر رشنا کا حال دریافت کرتا. اماں کے بقول وہ وہاں ایڈجسٹ ہو گئی تھی، بس نانی کو یاد کرتی رہتی تھی. پورے 1 ماہ 10 دن بعد اس کو فرصت ملی تو فوراً گاؤں کی تیاری پکڑی. وہ بغیر بتائے آیا تھا، سو دروازے پر پہلے ہی سے استقبال کو کوئی موجود نہیں تھا. کافی دیر گھنٹی بجانے کے بعد دروازہ کھلا تو وہ دشمن جاں سامنے کھڑی تھی. شیردل کتنی ہی دیر پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا. رشنا اس کی محویت سے گھبرا کر ایک طرف ہو گئی. آئیے، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں. اماں نہیں ہے کیا؟ جی نہیں، کسی کی تعزیت پر گئی ہیں. اچھا. شیردل اندر آیا، اپنا بیگ کندھے سے اتار کر صوفے پر رکھا، پھر رشنا کے پیچھے کچن میں چلا آیا. وہ فریج کھول کر کھڑی تھی، قدموں کی آواز پر مڑی. پانی پینا تھا. رشنا وہاں سے ہٹ کر کافی فاصلے پر کھڑی ہو گئی. کھانا کھائیں گے کیا؟ ظاہر ہے کھاؤں گا. رشنا یہ تمہارا سیل فون، نئی سم ڈلوائی ہے. پر کیا فائدہ اب سیل فون کا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اب اس سے نانی کو تو فون کرنے سے رہی. رشنا نے شیردل کو لاجواب کیا تھا. بہرحال یہ تمہاری امانت ہے، مجھے لوٹانی تھی سو لے آیا. رشنا نے جواب دیے بنا پلیٹیں نکالیں، ڈونگے میں سالن نکالا، پھر ہاٹ پاٹ کھولا. وہ وہیں کھڑا اس کو بے نیازی سے کام کرتا دیکھتا رہا. رشنا کو اپنے وجود پر اس کی نظروں کا ارتکاز شدت سے محسوس ہو رہا تھا. آپ باہر بیٹھیے، میں کھانا لگاتی ہوں. ادھر کھڑا میں تمہیں کھا جاؤں گا کیا؟ کھا بھی سکتے ہیں. وہ ترچھے رخ پر کھڑی تھی، گلابی رخسار اور ستواں ناک، اس میں جڑی لونگ کی چمک. شیردل نے نگاہیں پھیری. اتنے دن تم میرے ساتھ تنہا رہیں، تب نہیں کھایا، اب کھا جاؤں گا میں تمہیں. تم آج بھی میرے حوالے سے بے اعتبار ہونا رشنا. پھر شیردل کے لہجے میں رنجیدگی در آئی. رشنا خاموش رہی. شیردل کچن سے باہر نکل گیا. وہ کھانے کی ٹرے لے کر جب باہر آئی تو بیرونی دروازے سے فہمی خالہ شیردل کو ساتھ لگائے اندر آ رہی تھی. شیرو تو بتا کر نہیں آ سکتا تھا؟ سرپرائز دینا تھا نا اماں. آنے کا بتا دیتا تو بہت کچھ پکا کر رکھتی تیری پسند کا. ارے اماں، گھر کی دال سبزی بھی نعمت ہے. وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا اور اروی کا سالن روٹی کے ساتھ رغبت سے کھانے لگا. سویرے ہی نکل آتا تو دوپہر کا کھانا اچھا پکا لیتے نا. ان کی تسلی نہیں ہو رہی تھی. اماں یہ بھی بہت اچھا ہے، اور رشنا کے ہاتھ میں ویسے بھی بہت ذائقہ ہے. وہ مگن انداز میں بولا تو فہمی خالہ نے بغور اسے دیکھا. تجھے کس نے بتایا یہ رشنا نے بنایا ہے؟ اماں کا لہجہ اس بار جانچتا ہوا سا تھا. شیردل کا روٹی توڑتا ہاتھ رک سا کیا. کچھ دن بنا کر کھلایا تھا اس نے نظر اٹھا کر رشنا کو دیکھا اور اماں نے اس کی نظر کو. رشنا وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی. تجھے رشنا پسند ہے شیردل؟ رات کو اس کے سر میں تیل کی مالش کرتے اماں نے سوال کیا تو وہ چونکیا. جی اماں جی، اس نے اعتراف کر لیا. شادی کرنا چاہتا ہے اس سے؟ نہیں اماں، اچار ڈالنے کو پسند کیا ہے اسے. ہیں؟ اماں ذرا حیران ہوئی. تو پھر کہا کیوں نہیں تو نے مجھ سے کہ آگے بات بڑھاؤں؟ انہوں نے بات سمجھ کر بیٹے کے بال کھینچے. اف اماں، اتنا تشدد کیوں کر رہی ہو مجھ پر؟ تو کیا کروں، تیرے میسنے پن پر تجھے ہار پہناؤں؟ دل میں بات رکھ کر بیٹھا ہے، بتاتا نہیں تو. آپ سے کہتا
آپ کو میرے لیے تبو کے علاوہ کوئی لڑکی نہیں سوچتی. تیرے بار بار کے انکار سے میں سمجھ گئی کہ تبو سے تو شادی نہیں کرے گا. دوسری کوئی لڑکی مجھے واقعی نہیں سوچی. سب گاؤں کی گوارنے ہیں. تو ٹھہرا پڑھا لکھا شہری لڑکا, پڑھا لکھا 17 گریڈ کا شریف لڑکا. شیردل نے اپنا من پسند ٹکڑا لگایا. اے ماں صدقے, ماں نثار ہو, میرے بیٹے جیسا تو سارے گوٹھ میں کوئی نہیں. وہ فخر سے بولی. روشنا کیسی لگی تجھے اماں؟ اچھی ہے بچے, تیری پسند ہے تو پھر میری خالہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے نا, تو مجھے بہت پیاری ہے. سچ میں اماں؟ کل ہی اس چالاک لڑکی کو گھیرتی ہوں جس نے تجھے اپنے ہاتھوں کے کھانے کھلا کھلا کر تجھے پگلا کر دیا. نہ نہیں, تو رہنے دے اماں, میں اس سے خود بات کروں گا, شیردل نے کہا. پھر ماں کی نظروں سے جھینک گیا. وہ مالش کروانے کے بعد فوراً سر دھو آیا. اماں کی گھریوں کے باوجود اس کو تیل برداشت نہیں ہوتا تھا. ادھر لگایا ادھر دھویا. گیلے بال تولیے سے پونچھتا ہوا وہ صحن میں نکلا تو روشنا غالباً عشاء کی نماز پڑھ کے کمرے سے نکلی تھی. آدھے وجود پر نماز کی چادر لپیٹے اس کا رخ کچن کی طرف تھا. شیردل صحن کی چارپائی پر اس رخ پر بیٹھا جہاں سے باورچی خانے کے اندر تک صاف نظر آتا تھا. اس نے جیب سے موبائل نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا. روشنا برتن دھوتے چونکی. روشنا نے ایک نظر موبائل پر ڈالی اور پھر سے اپنا کام کرنے لگی. شیردل نے پھر رنگ کی. روشنا نے پھر گردن موڑی اور اپنی جگہ سے ہلی نہیں. 4-5 کالز کے بعد شیردل نے ایک میسج سینڈ کیا اور پھر رنگ کی. روشنا اس بار ضد ہو کر گیلے ہاتھ چادر سے پونچھتے فون کی طرف بڑھی اور اسے اٹھایا. روشنا اسکرین پر 7 مسڈ کالز شیردل کی طرف سے دیکھ کر چونکی. فون میں اس نے اپنا نمبر سیو کر رکھا تھا. روشنا اپنا فون نیچے رکھنے لگی کہ میسج فرام شیردل اسکرین پر جگمگایا. انسانی فطرت سے مجبور ہو کر اس نے میسج کھولا. اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا, یا اس پہ مبنی کوئی تاثر کوئی اشارہ تو میں تمہارا. روشنا میسج پڑھ کر بری طرح چونکی. ایک اور میسج کی ٹون بجی. روشنا کھول کر دیکھنے پر مجبور ہوئی. تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو, میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی. اگر میں جیتا تو تم ہو میری, اگر میں ہارا تو میں تمہارا. روشنا کے ہاتھ ہلکے سے لرزے. اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا. کچن کی کشادہ کھڑکی سے صحن میں بیٹھا شیردل صاف نظر آ رہا تھا. وہ روشنا کی طرف ہی متوجہ تھا. اس کی آنکھوں کی چمک اتنے فاصلے سے بھی واضح تھی. روشنا کا دل دھڑک اٹھا. روشنا بیٹا, آج بستر چھت پر لگانا, نیچے کمروں میں تو بڑا حبس ہے. اماں اچانک کچن میں چلی آئیں تو روشنا یوں گھبرائی جیسے چوری کرتے پکڑی گئی ہو. جی خالہ. وہ موبائل ہاتھ میں تھامے کچن سے نکلی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چلی گئی. چھت پر آ کر وہ چارپائی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا. گود میں رکھا موبائل ایک بار پھر بجا. روشنا نے گیلے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور موبائل آن کیا. تمہارے ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پر چھوڑتا ہوں. اگر مقدر کا کبھی ٹوٹا کوئی ستارہ تو میں تمہارا. پیغام پڑھتے ہوئے آواز بھی سنائی دی تو روشنا نے سر اٹھایا. شیردل لبوں پر دل فریب مسکراہٹ لیے سامنے کھڑا تھا. اس کے عین پیچھے 14 تاریخ کا گول تھالی جیسا چاند جگمگا رہا تھا. دودھیا چاندنی ان دونوں پر روشنی بکھیر رہی تھی. سب کچھ بہت واضح تھا, پھر بھی روشنا کی آنکھوں کے آنسو دھند پھیلا رہے تھے. شیردل اس سے کافی فاصلہ رکھ کر بیٹھا. شاعری کی زبان میں کافی کچھ کہہ دیا ہے روشنا, اب صرف اتنا پوچھنا ہے, کیا میری سچ مچ والی بیوی بنو گی؟ شیردل کے لہجے سے شرارت عیاں تھی. روشنا نے نظریں جھکا لیں. کیا مجھ سے شادی پر انکار ہے روشنا؟ شیردل اس کی خاموشی پر بے چین سا ہوا. روشنا نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا. شکر خدا کا, تو پھر خاموش کیوں ہو؟ تبو غالباً آپ کو پسند کرتی ہے نا؟ روشنا نے آہستہ سے کہا. اوہ, اس بات سے پریشان ہو؟ میں اور تبو ساتھ پلے بڑھے ضرور ہیں, پر مجھے اس کی عادات بالکل پسند نہیں. میری طرف سے اس کے لیے ہمیشہ انکار رہا ہے. میں نے کوئی امید کبھی نہیں دلائی اسے, اور اماں کو بھی ہمیشہ اس بات سے منع کیا. سو اپنی طرف سے تو میں بالکل کلیئر ہوں. شیردل نے خوشگوار انداز میں وضاحت کی. اور کچھ؟ اس نے پوچھا تو روشنا نے نام میں سر ہلایا. بس سر ہلاتی رہو گی یا کھل کر بھی کچھ کہو گی؟ شیردل جھنجھلایا. روشنا مسکرائی. ہاں جی, مسکرا لو میری کیفیت پر. ادھر بڑی بی مجھے گھر سے نکالنے پر تلی ہیں, کہتی ہیں دلہن واپس نہیں آئی تو تمہیں سامان سمیت گلی میں پھینک دوں گی. وہ نسوانی آواز نکال کر بولا تو روشنا بے اختیار ہنسی. تو جھوٹ کیوں بولا تھا آپ نے؟ اب بھگتے نا. جھوٹ نہیں بولا تھا,
یہ مستقبل میں انجام پذیر ہونے والی سچائی تھی جو انہوں نے تمہیں دیکھتے ہی میری دلہن مان لیا۔ شیردل نے روشنا پر ایک پیار بھری نظر ڈالی تو روشنا کے رخسار دہک اٹھے۔ ان سے کہیں انتظار فرمائیں، دلہن اتنی جلدی لوٹنے والی نہیں۔ روشنا نے بے اختیار کہا، پھر شرما کر نظریں جھکا لیں۔ شیردل کا کہا بے ساختہ تھا۔